खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप खैरियत से होंगे और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरा नाम इमरान गिल है और मैं FGA बाइबल कॉलेज में मिशंस का लेक्चरर हूं और आज आपके सामने दूसरा लेक्चर मैं पेश करूंगा। सेकंड सेशन होगा उस कोर्स का जो हमने शुरू किया था, जिस कोर्स का नाम है द बिब्लिकल बेसिस ऑफ क्रिश्चियन मिशंस, मसीही मिशन की बाइबली बुनियादें। तो थोड़ी सी मैं दोहराई करवाना चाहता हूँ। पिछले सेशन में जो कि एक तारफी सेशन था, हमने देखा कि बाइबल का खुदा जो है, मसीही खुदा जो है, वो एक मिशनरी खुदा है और वो काम करता है, वो काम करने वाला खुदा है। खुदा ने इस दुनिया को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, लेकिन जब इंसान गुनाह में गिर जाता है तो फिर खुदा ने इंसान की निजात के लिए काम करना शुरू किया। और हम देखते हैं कि खुदा जो बाप, बेटा और रूहुल कुदस है, इन तीनों अकानीम में हम खुदा को काम करता हुआ देखते हैं। और अपने पहले तारफी सेशन में हमने ये भी देखा कि खुदा इस मिशन में, जो कि कौमों और इंसानों की निजात का मिशन है, इसमें लोगों को चुनता है और लोगों को शामिल करता है ताकि वो उसके मददगार हों। और पुराने अहदनामा में खुदा ने बनी इसराइल को चुना और नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा कलीसिया को चुनता है। तो इसी बातचीत को आज हम अपने इस दूसरे लेक्चर में लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज जो दूसरा लेक्चर है, इसका उन्वान है मिशन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने अहदनामा में मिशन। खुदा का मिशन जो है वो दोनों अहूद में पाया जाता है। हम खुदा के मिशन को पुराने अहदनामा और नए अहदनामा दोनों में देखते हैं। लेकिन बहुत देर तक मसीहियों में एक गलत फहमी जो पाई जाती रही वो ये थी कि मिशन जो है वो सिर्फ नए अहदनामा से शुरू हुआ है। और अगर किसी से सवाल किया जाता, किसी मसीही से, किसी बाइबल कॉलेज स्टूडेंट से, कि मसीही मिशन का आगाज़ कहाँ से होता है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब जो है वो इरशाद आज़म होता। मत्ती 28 बाब 18 से 20 आयत, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अक्सर लोगों का ख्याल ये होता था और अभी भी है कि मसीही मिशन जो है वो इरशाद आज़म से शुरू हुआ है। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का मिशन जो है वो इरशाद आज़म से शुरू नहीं होता। खुदा का मिशन जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब, पैदाइश की किताब और उसके पहले अबुआब में ही शुरू होता हुआ नजर आता है। तो ये जानना, जब हम इस कोर्स में बात कर रहे हैं कि मसीही मिशन क्या है, ये जानना ज़रूरी है कि मसीही मिशन का आगाज़ नए अहदनामा से नहीं बल्कि पुराने अहदनामा से होता है। क्योंकि नया और पुराना अहदनामा ये एक ही सिक्के के दो अतराफ हैं, ठीक है। और ये जो कुछ पुराने अहदनामा में मौजूद है उसकी कामलियत को, उसकी परफेक्शन को हम नए अहदनामा में देखते हैं। और जो कुछ नए अहदनामा में है उसको समझने के लिए हमें पुराने अहदनामा से शुरू करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम थियोलॉजी पे बात करते हैं, जब हम इलाहियात पे बात करते हैं या किसी क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन पे बात करते हैं, तो उसको समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पुराने अहदनामा में जाएं, क्योंकि रूट्स जो हैं, जो जड़ें हैं, जो बुनियाद है, वो पुराने अहदनामा में है। और इसी तरह खुदा के मिशन को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि हम नए अहदनामा से शुरू ना करें बल्कि पुराने अहदनामा में जाके देखें कि खुदा का मिशन जो है वो कैसे शुरू होता है। एक बड़ी अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा के मिशन का आगाज़ जो है वो पैदाइश की किताब में हम आदम से होता हुआ देखते हैं। अब बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि
اگر ہم پرانے عہد نامہ سے خدا کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید مشن کا آغاز جو ہے وہ ابراہیم سے اور ابراہیم کے چناؤ سے ہوتا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے مشن کا آغاز جو ہے وہ ابراہیم سے نہیں بلکہ آدم سے ہوتا ہے، اور خدا کے مشن کا آغاز جو ہے وہ ابراہیم سے کیے گئے عہد سے نہیں بلکہ تخلیق انسانی سے ہوتا ہے، کہ خدا کے مشن کا آغاز چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں نسل انسانی سے ہوتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ نجات کا خدا ہے اور اس کا جو مشن ہے وہ عالمگیر مشن ہے، دنیا کی ساری قوموں سارے قبیلوں کے لیے ہے، اس لیے ہمیں نسل انسانی اور آدم سے شروع کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ پیدائش کی کتاب میرے ساتھ نکالیں۔ پیدائش کی کتاب کے جو پہلے چند ابواب ہیں ان میں ہم کریشن کو دیکھتے ہیں، ان میں تخلیق کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور خدا کے مشن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب جو پیدائش کی کتاب ہے وہاں سے آغاز کریں۔ اور پیدائش کی کتاب کے پہلے اور دوسرے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تخلیق کرتا ہے، خدا نے سب کچھ بنایا اور پھر خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور خدا کا انسان کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا انسان کو ہر روز ملنے کے لیے آتا تھا، یعنی خدا اور انسان میں ایک قریبی تعلق، ایک فیلوشپ پائی جاتی تھی۔ لیکن یہ فیلوشپ جو ہے یہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم پیدائش کے تیسرے باب میں آ جاتے ہیں، اور پیدائش کے تیسرے باب میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کے روپ میں آتا ہے اور وہ ہوا کو آزماتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ممنوع پھل ہے اسے کھا لیا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا شیطان کی اس آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس پھل کو خدا نے کھانے سے منع کیا تھا اس پھل کو کھا لیتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے اور خدا انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش میں جب خدا کریٹ کرتا ہے تو خدا بولتا ہے، خدا نے کہا اور سب کچھ ہو گیا، خدا کلام کر رہا ہے، اور یہاں پہ جب انسان گناہ میں گر جاتا ہے تو ہم خدا کو دوبارہ سے بولتا ہوا کلام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور خدا کا مشن جو ہے اس کو سمجھنے میں ہماری مدد ہوتی ہے جب ہم خدا کے وعدوں کو دیکھتے ہیں۔ اور گو کہ پیدائش کے تیسرے باب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گناہ کے بعد، یعنی جب پھل کھا لیا گیا، گناہ ہو گیا، تو ہمیں خدا نظر آتا ہے جو کہ لعنت دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، انسان بھی لعنتی ہو گیا کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا، اور لعنتی ہونے کا نشان یہ تھا کہ اب وہ مرے گا، وہ پیدا تو نہیں ہوا مرنے کے لیے، لیکن چونکہ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے اس لیے موت اس کا مقدر ہو گئی ہے، اور خدا نے چونکہ منع کیا تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، تو گو کہ جسمانی طور پہ آدم اور حوا فوری طور پر مر نہیں جاتے، روحانی موت تو واقع ہو چکی ہے فوراً، لیکن جسمانی موت بھی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شیطان کو بھی سزا دیتا ہے، عورت کو بھی سزا دیتا ہے، مرد کو بھی سزا دیتا ہے، اور انسان کے گناہ کی وجہ سے پوری جو زمین ہے وہ بھی لعنتی ٹھہرتی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ہم خدا کے ایک وعدے کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس وعدے میں ہمیں انسان کے لیے امید اور بحالی نظر آتی ہے۔ اور آج جب ہم پرانے عہد نامہ میں خدا کے مشن کی بات کرتے ہیں، اور میں نے پہلے جو تعارفی لیکچر تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ خدا کا مشن کیا ہے، خدا کا مشن ہے انسان کی نجات کے لیے کام کرنا۔ وہ انسان جو کہ گر چکا ہے، وہ انسان جو کہ گناہ کر کے خدا سے دور ہو گیا ہے،
خدا اسے اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے، خدا اسے بحال کرنا چاہتا ہے، اور یہ خدا کا مشن ہے انسان کے لیے۔ اور یہاں پہ ہم خدا کا ایک وعدہ دیکھتے ہیں تیسرے چیپٹر میں، اور تیسرے باب کی 12ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے خدا اور انسان کے بیچ میں ایک بات چیت، ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اور یہاں پہ غور طلب ایک بات ہے، ایک آیت ہے، اور اس میں ہمیں خدا کا پرومس نظر آتا ہے، اور اس پرومس میں خدا کے مشن کو سمجھنے میں ہماری مدد ہوتی ہے۔ 15ویں آیت میں خدا عورت سے کہتا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ لانتے ہیں سب کے لیے، آدم کے لیے بھی لعنت ہے، سزا ہے، ہوا کے لیے بھی ہے، سانپ کے لیے بھی ہے، زمین بھی لانتی ہو گئی ہے گناہ کی وجہ سے۔ لیکن خدا کا فضل جو ہے وہ خدا کی محبت کی شکل میں نظر آتا ہے، خدا کے وعدوں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ خدا جو ہے وہ وعدے کرنے والا خدا بھی ہے، وہ عہد باندھنے والا خدا ہے۔ اور یہاں پہ خدا کا عہد کیا ہے، خدا کا وعدہ کیا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ یہاں پہ جو عورت کی نسل کا وعدہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں ہم خدا کے مشن کو دیکھتے ہیں۔ انسان جو کہ گناہ میں گر چکا ہے، انسان جو اپنے سٹیٹس سے اپنے معیار سے گر چکا ہے، خدا اسے اس کے اس سٹیٹس پہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ سزا تو دے رہا ہے، گناہ کے کانسیکوینسز تو ہوں گے، لیکن خدا نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا اس کی ابتر حالت میں، بلکہ خدا اسے بحال کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پہ عورت کی نسل کا وعدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور عورت کی نسل جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ شیطان کے سر کو کچلے گی۔ آدم جو کہ شیطان کی آزمائش میں گر گیا تھا، لیکن جو عورت کی نسل میں سے ہوگا وہ شیطان کی آزمائشوں پر فتح پائے گا، وہ شیطان پر زور آور ہوگا، وہ شیطان کا برملا تماشا بنائے گا اور شیطان پر ایک ونر ہوگا، شیطان پر فتح مند ہوگا، شیطان کے سر کو، سانپ کے سر کو کچلے گا۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخص جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اس اصطلاح میں، اس ٹرم میں، ٹرمینالوجی میں، عورت کی نسل، وہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہیں، اور جن کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سانپ کے سر کو کچلے گا۔ اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم خدا کے مشن کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پورا جو پرانا عہد نامہ ہے وہ گویا تیاری کا زمانہ ہے، وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں انتظار کیا جا رہا ہے کہ خدا عورت کی نسل جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو ظاہر کرے گا، وہ اس دنیا میں آئے گا اور شیطان کے سر کو کچلے گا۔ تو جیسا کہ میں نے آج اس سیشن کے شروع میں کہا کہ مشن کا آغاز جو ہے وہ نئے عہد نامہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ مشن کا آغاز جو ہے پرانے عہد نامہ سے ہوتا ہے، اور لازم ہے کہ ہم پرانے عہد نامہ سے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور
پیدائش اس کے 3 باب میں جو عورت کی نسل کا وعدہ ہے، اس میں ہم خدا کے رہائی بخش اس منصوبے کو دیکھتے ہیں جو خدا کا مشن ہے اور جو تمام دنیا کے لیے ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے یہ اقوام کی بات کرتی ہے، یہ قوموں کے بارے میں بات کرتی ہے، اور قوموں کا جو تھیم ہے یہ ہمیں پوری بائبل میں ہی نظر آتا ہے۔ اور آدم اور حوا کو جب نکال دیا گیا، ان کے بچے پیدا ہوئے، ہم قائن کے بارے میں دیکھتے ہیں، ہابل کے بارے میں، سیت کے بارے میں، اور اس کے بعد اور بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئے، اور جوں انسان بڑھتا گیا وہ نسلوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں اور زبانوں میں ڈیوائیڈ ہوتا چلا گیا۔ اور جو ہم پیدائش کی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہ میں گرتا ہی چلا جا رہا ہے، گناہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گناہ بڑھتا جاتا ہے، خدا کے بحالی کے وعدے اور خدا کے بحالی کے جو کام ہیں انسان کے لیے، ہم وہ بھی بڑھتے ہوئے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اگلے چیپٹرز میں دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ جب 6 باب میں لکھا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے، یعنی انسان بہت زیادہ ہو گئے، گناہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ اور ایک اور اہم واقعہ جہاں پہ ہم گناہ کو اس کے اتم درجے پہ دیکھتے ہیں، اس کی بلندی پہ دیکھتے ہیں، نوح جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اور نوح کے زمانہ میں بھی ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بدی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام نسل انسانی کو فنا کر دے گا، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو راست باز ہے وہ بھی بدوں کے ساتھ ہلاک کر دیا جائے۔ تو پھر خدا نے نوح اور اس کے بیٹے سم، حام اور یافت کو کہا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، اور پھر وہ ساری سٹوری ہم جانتے ہیں کہ اس کشتی کے وسیلہ سے خدا نے طوفان میں سے انسان کو بچایا، اور نسل انسانی کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی خدا وعدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب نوح نے ایک پاکستان لگایا، اس نے انگوروں کی مے پی لی، اس کو نشہ ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے اس کو برہنہ دیکھا۔ 9 باب اس کی 20ویں آیت ہے، اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، اور اس نے اس کی مے پی، اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک برا کام تھا جو حام سے ہوا کہ اس نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی خدا کچھ وعدے کرتا ہے، اور 26ویں آیت میں خدا کہتا ہے، خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سم کا غلام ہو، خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنعان اس کا غلام ہو۔ یہاں پہ ہم سم کی برکت کو دیکھتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس میں بتانا چاہتا ہوں کہ سم وہ شخصیت ہے جس کی نسل سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جسمانی طور پر۔ تو پہلے آدم سے، جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے عورت کی نسل کا وعدہ کیا، جب نوح کے زمانہ میں گناہ ہوا تو خدا سم سے وعدہ کرتا ہے، اور سم کی نسل سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو خدا ابراہیم کو چنتا ہے اور ابراہیم سے وعدے کرتا ہے، اور خدا کے ان وعدوں میں، خدا کے ان پرومسز میں، خدا کے اس عہد میں جو وہ انسانوں سے باندھتا ہے، ہم خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں، خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں، اور اسی چیز میں ہم خدا کے مشن کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جب عدن میں گناہ ہو گیا تو خدا نے وہاں پر ہی بحالی کا وعدہ کر دیا عورت کی نسل کے وسیلہ سے، اور پھر پورے پرانے عہد نامہ میں یہ مشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک اہم بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ اقوام کی بات کرتی ہے، اور اسی لیے خدا کا مشن بھی عالمگیر مشن ہے، بین الاقوامی مشن ہے، اور اس کا
جو ہدف ہے وہ دنیا کی ساری قومیں اور سارے قبیلے ہیں. اور پیدائش کی کتاب ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح نسلوں اور قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہوتا چلا گیا. پیدائش 10 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، قوموں کے جزیرے ان ہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلہ کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نسلیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، اور جو نوح کے بیٹے تھے سم، حام اور یافت، پھر ان کی اولادیں آگے بڑھتی گئیں، نسلوں میں، قوموں میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی گئیں، اور پھر یہی نسلیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں آباد ہوتی ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. اور پھر 12ویں باب میں ہمیں ایک شخص ابراہیم نظر آتا ہے جسے خدا چنتا ہے، جسے خدا بلاتا ہے. اور میں نے آپ کو تعارفی سیشن میں اپنے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ خدا جو ہے وہ بھیجنے والا خدا ہے. خدا کے مشن میں ہم خدا کو بھیجنے والے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ خدا جو ہے ابراہیم کو بلاتا ہے، اسے چنتا ہے اور اسے بھیجتا ہے، اور ابراہیم سے وہ عہد کرتا ہے. اگر 12ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. خدا کا فضل، اس کی محبت اور اس کا مشن ہمیں خدا کے وعدوں میں نظر آتا ہے جو خدا انسانوں سے کرتا ہے. پہلے عورت کی نسل کا وعدہ، پھر سم سے کیا گیا وعدہ، اور اب ہم دیکھتے ہیں خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا. اور ابراہیم کے اس عہد میں جو خدا نے ابراہیم سے باندھا، اس میں ہم 3 طرح کی برکتوں کو دیکھتے ہیں. There are 3 types of blessings in the covenant of God with Abraham. اور وہ 3 برکتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی جو برکت ہے وہ ہے نیومیریکل بلیسنگ، عددی برکت. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے نسل دوں گا، تجھے بیٹا دوں گا، اور تیری نسل جو ہے وہ آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی مانند ہوگی. ابراہیم ایک بے اولاد شخص تھا، اور اس کی بیوی ساری یا سارا جو ہے وہ بانجھ تھی، ان کے کوئی بچہ نہیں تھا. اور اس بات کو لے کے ابراہیم پریشان ہوا کرتا تھا. اور خدا نے لیکن اس سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا اور تو قوموں کا باپ ہوگا. جو دوسری برکت ہے وہ ہے نیشنل بلیسنگ، قومی برکت. اور وہ برکت یہ ہے کہ نہ صرف میں تجھے اولاد دوں گا بلکہ تیری اولاد کو ایک ملک بھی دوں گا. ٹھیک ہے، تیری اولاد جو آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، سمندر کی ریت کی مانند ہوگی، اسے رہنے کے لیے ایک گھر، ایک ملک بھی دیا جائے گا. اٹ واز اے نیشنل بلیسنگ. وہ ایک قوم کی طرح سامنے آئیں گے، اور اس کے جیوگرافیکل کانسیکوینسز ہوں گے، یعنی گویا دنیا کے نقشے پہ ایک نئی قوم، ایک نیا ملک جو ہے وہ ابھرے گا. اور جو تیسری بلیسنگ ہے وہ ہے روحانی بلیسنگ، اسپرچول بلیسنگ. اور وہ بلیسنگ کیا ہے کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عہد خدا نے ابراہیم سے کیا، اور اس عہد میں پائی جانے والی جو تینوں برکتیں ہیں، ان کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، انہیں دہرایا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، الہیات کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں جو بائبل میں بار بار دہرائی گئی ہیں. کیونکہ جو بار بار دہرائی جانے والی باتیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے خدا بہت زیادہ سنجیدہ ہے،
God is very serious about these things, اور اسی لیے بار بار ان وعدوں کو، ان باتوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم آگے بڑھیں تو خدا نے ان وعدوں کو بار بار ابراہیم سے دہرایا۔ پہلا بیان 12ویں باب میں ہے، دوبارہ ہم اسی وعدے کو 13ویں باب میں دہرایا جاتے دیکھتے ہیں 14ویں آیت سے۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ یہاں بھی ہمیں تینوں بلیسنگز نظر آتی ہیں، نیومیریکل بلیسنگ، عددی برکت کہ تیری اولاد ہوگی، تیری نسل بہت زیادہ ہوگی، اور پھر نیشنل بلیسنگ کہ تیری نسل کو ایک ملک دیا جائے گا، اور اسپرچل بلیسنگ، روحانی برکت کہ ان کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پھر اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو 17ویں باب کی 6 آیت سے ہم ان وعدوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، نیومیریکل بلیسنگ، اور میں تجھے بہت برومن کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ یہ ہے عددی برکت، نیومیریکل بلیسنگ۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے گا۔ نیشنل بلیسنگ کی بات ہو رہی ہے، قومی برکت۔ اور پھر اسی طرح مزید یہ وعدہ جو ہے 18ویں باب میں دوبارہ اس کو دہرایا جاتا ہے، 18ویں باب کی 18ویں آیت سے، ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، یعنی عددی برکت، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اسپرچل بلیسنگ، روحانی برکت۔ مزید آگے بڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ 22ویں باب میں دوبارہ ابراہیم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اپنے عہد کو اور اس عہد میں پائی جانے والی جو تینوں برکتیں ہیں دوبارہ انہیں دہراتا ہے۔ 16ویں آیت 22ویں باب کی، خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، عددی برکت، نیومیریکل بلیسنگ۔ اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، قومی برکت، نیشنل بلیسنگ کہ ان کے پاس ایک ملک ہوگا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ اور یہ ہے روحانی برکت، اسپرچل بلیسنگ۔ اور یہاں پہ خدا ایک دفعہ پھر ابراہیم سے یہ بات دہراتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں 26ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے عہد کو اور اپنے عہد کی جو 3 برکتیں ہیں، عددی برکت، قومی برکت اور روحانی برکت، یہ نہ صرف ابراہیم سے ہی کی بلکہ خدا اپنی اس عہد کو، ان برکتوں کو اسحاق اور یعقوب سے بھی دہراتا ہے، وہ ریپیٹ کرتا ہے۔ اور 26ویں باب میں خدا اسحاق سے ہم کلام ہے، اور 3 آیت میں دیکھیے وہ کہتا ہے تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا۔
ٹھیک ہے, قومی برکت, نیشنل بلیسنگ. اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی پورا کروں گا, اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا, نیومیریکل بلیسنگ, عددی برکت, اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا, نیشنل بلیسنگ, اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی, اسپرچل بلیسنگ. ٹھیک ہے, وہ تینوں اس عہد کی تینوں برکتیں جو خدا نے ابراہم سے جو عہد باندھا, جن 3 برکتوں کا وعدہ کیا, اب 26ویں باب میں وہ ریپیٹ کی جا رہی ہیں اسحاق کے ساتھ. اور مزید اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انہی برکتوں کو یعقوب سے بھی دہراتا ہے. 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت. اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا, یعنی نیشنل بلیسنگ, قومی برکت, کہ میں یہ ملک تجھے اور تیری نسل کو دوں گا, اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی, عددی برکت, ٹھیک ہے, نیومیریکل بلیسنگ. اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا, قومی برکت, ایک دفعہ پھر دہرائی گئی. اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے, روحانی برکت, اسپرچل بلیسنگ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا بار بار ان وعدوں کو دہراتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بائبل مقدس میں جو چیزیں دہرائی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نہایت اہم ہیں, وہ خدا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, خدا ان کے لیے سنجیدہ ہے. اور یہ برکتیں جو خدا نے ابراہم سے کیں اسحاق اور یعقوب سے بھی دہرائی جاتی ہیں. اور جو پہلی 5 کتابیں ہیں پرانے عہد نامہ میں, پینٹاٹیوک جن کو کہا جاتا ہے, یا شریعت کی کتابیں یا توریت کی کتابیں کہا جاتا ہے, ان میں بار بار ہم ان بلیسنگز کی, ان برکتوں کی عکاسی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جو خدا نے ابراہم سے اور پھر اسحاق اور یعقوب سے کیں, اور وہ عہد جو خدا نے ان کے ساتھ باندھا. ابھی اگر ہم جلدی سے فاسٹ فارورڈ کریں اور استثنا کی کتاب میں جائیں, اور آپ میرے ساتھ نکالیے استثنا کی کتاب اور اس کا پہلا باب, تو یہاں پہ ہمیں مرد خدا موسیٰ نظر آتا ہے. اور یعنی جب خدا نے ابراہم, اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا اور انہیں اولاد کا وعدہ کیا, ان کے ساتھ عددی برکت, ایک ملک کا وعدہ کیا, قومی برکت, اور یہ وعدہ کیا کہ ان کی جو نسل ہوگی اس کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی, اسپرچل بلیسنگ. ہم دیکھتے ہیں ابھی کئی 100 سالوں کے بعد کہ استثنا کی کتاب کے اس پہلے چیپٹر میں موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے, اور موسیٰ انہیں اس جگہ تک لے آیا ہے جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کو فتح کرنے والے ہیں. اور غور سے سنیے موسیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل سے کیا کہتا ہے. استثنا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے, پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا. یعنی خدا نے جس قومی برکت کا, نیشنل بلیسنگ کا وعدہ کیا تھا ابراہم, اسحاق اور یعقوب کے ساتھ, جن کی بابت میں نے ابھی آپ کو بتایا, موسیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ برکت پوری ہونے کو ہے. خدا نے یہ وعدہ کیا تھا تمہارے باپ دادا سے, ابھی آگے بڑھو اور اس ملک کو لے لو جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا. 9 نمبر آیت. اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے, اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کثرت ہے. اسٹوڈنٹس, یہاں پہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ آج تمہاری جو کثرت ہے وہ آسمان کے تاروں کی مانند ہے. اور خدا نے وعدہ کیا کیا تھا ابراہم, اسحاق اور یعقوب سے کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی مانند بناؤں گا. تو اب جب کہ ہم استثنا کے پہلے باب میں موجود ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ
خدا نے جس برکت کا وعدہ کیا تھا، نیومیریکل بلیسنگ، عددی برکت، وہ پوری ہو چکی ہے۔ آج ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ اور جو دوسری برکت ہے، جو قومی برکت ہے، جو نیشنل بلیسنگ ہے، جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا کہ میں ایک ملک دوں گا، وہ بھی پوری ہونے والی ہے، کیونکہ موسیٰ کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور اس ملک کو لے لو، کیونکہ تمہاری تعداد آج بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو عددی برکت پوری ہو چکی ہے، مل چکی ہے، اور جو قومی برکت ہے وہ ملنے ہی والی ہے۔ لیکن جو تیسری برکت تھی، روحانی برکت، اس کے بارے میں کیا ہے کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اس کا ذکر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ ایک بہت بڑی میں کہوں گا کہ ایک مسٹیک تھی، غلطی تھی جو بنی اسرائیل سے سرزد ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ وہ پہلی اور دوسری جو برکت ہے اس پہ اتنا زیادہ فوکسڈ تھے، اتنا زیادہ ان کی نظر جسمانی طور پہ اولاد کو بڑھانے پہ تھی اور دیگر علاقہ جات کو حاصل کرنے میں تھی، کہ وہ تیسری برکت یا تیسری بلاہٹ جو ان کی تھی اس کو بالکل یکسر بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ انہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ساری قوموں کے لیے برکت بننا تھا۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا، میں انہیں ایک ملک دوں گا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اور یہاں پہ گو کہ اگر ہم نئے عہد نامہ میں جائیں، جس کے بارے میں ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے، پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا، نسل کا وعدہ، اس سے مراد بنی اسرائیل قوم نہیں تھی، بلکہ اس سے مراد ایک واحد فرزند تھا، ایک بیٹا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھا، جس کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قوموں نے برکت پانی تھی۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کی بھی یہ بلاہٹ تھی، یہ کالنگ تھی کہ وہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے برکت کا باعث ہوں، کیونکہ وہ ایسی قوم تھے جنہیں خدا نے گویا نام لے کر بلایا تھا۔ خدا نے ان کے باپ ابراہیم کو نام لے کر پکارا تھا، بلایا تھا، اور اس سے وعدے کیے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ خدا کے مشن کی تکمیل ہو سکے۔ ابراہیم کو چنے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے وسیلہ سے، اس کی نسل کے وسیلہ سے، اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کے وسیلہ سے جو برکت کا کام ہے، جو بلیسنگ کا کام ہے، جو نجات کا کام ہے، وہ دنیا کی ساری قوموں میں ہو سکے۔ اور اس کے لیے خدا نے ایک قوم کو چن لیا، اور وہ بنی اسرائیل تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ بنی اسرائیل اپنی اس مشنری کالنگ کو بھول گئے، انہوں نے اس کو بھلا دیا، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ چونکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے دنیا کی باقی ساری قوموں کو رد کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی تھی، ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جبکہ جو اصل بات تھی وہ اس کے برعکس تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے چناؤ میں دنیا کی ساری قوموں کو رد نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اسرائیل کے چناؤ میں ہی دنیا کی ساری قوموں کے لیے نجات جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ The selection of Israel was not the rejection of other nations، بلکہ اسرائیل کے چنے جانے میں، اسرائیل کے چناؤ میں خدا کے مشن کی تکمیل ہونی تھی۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ ابراہیم کی جو نسل ہے، یہ ایک قوم جو دنیا کی ساری قوموں میں سے چنی گئی ہے، یہ ساری دنیا کی ساری قوموں کے لیے برکت اور بلیسنگ اور نجات کا وسیلہ ہوگی۔ لیکن اسرائیل نے ایک ایسی مینٹیلٹی، ایک ایسا ورلڈ ویو ڈیولپ کر لیا جو انہیں یہ بتاتا رہا کہ ہم تو چنے گئے لوگ ہیں اور باقی رد کیے گئے لوگ ہیں۔ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، باقی قوموں کو رد کر دیا ہے۔ خدا صرف ہم سے محبت رکھتا ہے، باقی قوموں سے خدا کو نفرت ہے، اور ہم چونکہ چنے گئے لوگ ہیں، اس لیے خدا صرف ہمارے اندر ہی کام کر رہا ہے، باقی لوگوں کو اس نے رد کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وہ دوزخ کے فرزند ہیں، وہ موت کے فرزند ہیں، اور ہم جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، سارے وعدے، خدا کی ساری برکتیں صرف ہمارے لیے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، جبکہ ہونا یہ تھا، خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس چنی ہوئی قوم کے وسیلہ سے خدا کا ہاتھ جو ہے وہ پوری دنیا میں نظر آئے، خدا کا ہاتھ جو ہے وہ پوری دنیا میں کام کرے، اور خدا کا منصوبہ نجات جو ہے وہ اس چنی ہوئی قوم کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قوموں تک پہنچے۔ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ گو کہ ہم پرانے عہد نامہ کی کچھ تحاریر میں، جن کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، کچھ تحاریر میں ہم اسرائیل کی مشنری کالنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ان کی مشنری کالنگ کیا ہے۔ لیکن بڑے پیمانہ پہ اگر ہم جنرلی بات کریں تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ مشنری لوگ ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ خدا مشن کے اس کام میں لوگوں کو شامل کرتا ہے، خدا بلاتا ہے، چنتا ہے اور انہیں بھیجتا ہے۔ گاڈ از اے سینڈنگ گاڈ، مشن خدا کا ہے، خدا ہی چلانے والا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا اور انہیں بھیجتا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل کو بھی چنا، بنی اسرائیل کو بھی بلایا اور پھر انہیں گویا بھیجا۔ ان کی کالنگ کیا تھی کہ جہاں پہ خدا نے انہیں رکھا ہے وہاں پہ رہتے ہوئے وہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے گواہی ہوں کہ زندہ خدا سے اگر ملاقات کرنی ہے، زندہ خدا یہوہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے نسل انسانی پہ، اور اگر کوئی اسے دیکھنا چاہتا ہے، اسے ملنا چاہتا ہے تو بنی اسرائیل کے وسیلہ سے یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اپنی اس مشنری کالنگ کو بھلاتے ہوئے، پس پش ڈالتے ہوئے، نہ صرف انہوں نے اس مشن کو پورا نہیں کیا بلکہ ان اقوام سے نفرت کرنے لگے جن کے لیے برکت ہونے کے لیے خدا نے انہیں بلایا تھا، جن قوموں کے لیے انہیں برکت ہونا تھا، ان سے ہی وہ نفرت کرنے لگے۔ اور آج اس لیکچر کے آخر میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنی مشنری کالنگ کو بھول جاتے ہیں، اور آج اگر ہم کلیسیا کا موازنہ کریں بنی اسرائیل کے ساتھ تو آج مسیحیوں کا بھی رویہ کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ خدا صرف ہمارا خدا ہے، وہ صرف کلیسیا میں ہی کام کر رہا ہے، خدا صرف مسیحیوں سے ہی محبت رکھتا ہے، خدا کا ہاتھ صرف مسیحیوں میں ہی نظر آتا ہے، اور صرف مسیحی یا کلیسیا جو ہیں وہی خدا کے لوگ ہیں، اور باقی جو قومیں ہیں وہ رد کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک غلط رویہ ہے، یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم خدا کو اپنی ذاتی جاگیر نہیں بنا سکتے، کیونکہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا، یا صرف ان لوگوں کے لیے ہی نہیں تھا جو ایمان لا کے کلیسیا کے رکن بن جائیں گے، بلکہ یسوع مسیح کی نجات جو ہے، یسوع مسیح کی جو بخشش ہے، جو معافی ہے، جو فدیہ ہے، وہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے ہے۔ اور جس طرح پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کی یہ کالنگ تھی کہ وہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے برکت کا باعث ہوں، آج جو کلیسیا ہے اس کی بلاہٹ بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے برکت کا باعث بن سکے۔ اور یہ جو آج دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم نے اسی بات کو دیکھا، اور اپنے تیسرے لیکچر میں ہم یہیں سے اس بات کو شروع کریں گے اور پرانے عہد نامہ میں تھوڑا سا اور وقت گزاریں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں ہم خدا کے مشن کو کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور خدا صرف نئے عہد نامہ میں ہی قوموں کے لیے فکر مند نظر نہیں آتا، بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہم خدا کی فکر کو، اس کی محبت کو دنیا کی ساری قوموں کے لیے دیکھتے ہیں۔ اور اسی لیے خدا نے وعدہ کیا عورت کی نسل کا وعدہ، اور اس کے بعد ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ یہ خدا کا مشن ہے، اور یہ کورس جو کہ دا ببلیکل بیسس آف کرسچن مشنز، یہ کورس چل رہا ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے وعدوں میں ہم خدا کے اس عالمگیر مشن کو پہچان سکتے ہیں جو دنیا کی ساری قوموں تک جاتا ہے۔ اٹس این انٹرنیشنل مینڈیٹ، یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو،
اور اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ ملیں گے. گاڈ بلیس یو.